अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी काशिफ नामी एक नौजवान ड्राइवर की है। काशिफ बताते हैं कि मेरे पास कुछ रकम थी, मैं कोई काम शुरू करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी दोस्तों ने मशवरा दिया कि एक ज़म्बियात गाड़ी खरीद लो और तेल सप्लाई का काम शुरू कर दो, इसमें मुनाफा अच्छा है। उन दिनों बलूचिस्तान में ये काम बहुत उरूज पर था। दोस्तों की बात मानकर मैंने किस्तों पर एक ज़म्बियात गाड़ी खरीद ली। ये एक बहुत ताकतवर पिकअप गाड़ी होती है जिसे यहाँ आम तौर पर जम्बात कहा जाता है। वो बताते हैं कि ईरान से बलूचिस्तान तेल लाने के लिए अक्सर यही गाड़ियाँ इस्तेमाल होती है। ये सारा काम पाक ईरान बॉर्डर से शुरू होता है, जहाँ से तेल भरकर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और फिर मुल्क के दूसरे शहरों तक पहुँचाया जाता है। चूँकि ये काम कानूनी नहीं है, इसलिए रास्ते में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी चेक पोस्ट पर सख्ती हो तो हमें मुतबादिल और कच्चे रस्तों का सहारा लेना पड़ता है, जो कि बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ते हैं। उनका कहना है कि ये रास्ते अक्सर नदी नालों और पहाड़ी सिलसिलों से गुजरते हैं, जो बहुत ही दुश्वार गुजार रास्ते होते हैं। बारिश हो जाए तो सूरत हाल मजीद बिगड़ जाती है। नदियों में अचानक पानी का तेज़ बहाव जान के लिए ख़तरा बन जाता है और रास्ते इतने फिसलन वाले हो जाते हैं कि गाड़ी संभलना मुश्किल हो जाता है। उनका कहना है कि सच तो ये है कि ये बहुत ख़तरनाक काम है। ज़रा सी गलती या मामूली सी टक्कर भी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि तेल से भरी गाड़ी टक्कर लगते ही आग के गोले में तब्दील हो जाती है। वो बताते हैं, जब मैंने इस काम में कदम रखा तो मालूम हुआ कि ये सिर्फ मुश्किल ही नहीं, जानलेवा काम भी है। शुरू में मैंने एक ड्राइवर रखा, क्योंकि लोड से भरी हुई गाड़ी चलाना मेरे बस की बात नहीं थी। ये गाड़ियाँ ऊंची और लिफ्ट एंड होती है, जिसकी वजह से ड्राइविंग मजीद मुश्किल हो जाती है। काशिफ मीर बताते हैं कि जब मेरा ड्राइवर गाड़ी चलाता तो ओवरटेक के वक्त मैं दूसरी तरफ बैठकर उसे बताता रहता कि आगे कोई गाड़ी है या नहीं, ताकि वो आराम से ओवरटेक कर सके। 6 माह के अंदर मैंने हिम्मत की और ख़ुद ड्राइविंग शुरू कर दी। अब मैं मालिक भी था और ड्राइविंग भी कर रहा था। इसके बावजूद भी मैंने एक और ड्राइवर रखा, क्योंकि एक ड्राइवर से काम नहीं चलता था। वो सीनियर ड्राइवर था। हम बारी बारी गाड़ी चलाते, इस तरह हमारा काम चल रहा था। अगर रास्ते में गाड़ी में कोई छोटी मोटी खराबी पैदा हो जाती तो हम खुद ही उसे ठीक कर लेते। अगर कोई बड़ा मसला पैदा हो जाता तो करीबी इलाकों से मैकेनिक ले आते। कभी कभी तो ऐसा होता कि अगर गाड़ी में बड़ी खराबी पैदा हो जाती तो हमें 1-2 रातें पहाड़ों के दामन में वीरान जगहों पर ही गुजारना पड़ती। जब गाड़ी ठीक हो जाती तो हम अपना अगला सफ़र शुरू कर देते। वो बताते हैं कि पंचगूर से सूराब तक का रास्ता बहुत ख़तरनाक और वीरान है। यहाँ छोटे छोटे कस्बे तो आबाद है, लेकिन उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। रास्ते में हर तरफ खुश्क पहाड़ हैं, जिनके बीच से गुजरना पड़ता है। सड़क भी सिंगल और जगह जगह से टूटी हुई है। कई मकामात पर इतने ख़तरनाक मोड़ है कि बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। तेल वाली गाड़ियाँ अक्सर रात के वक्त सफ़र करती है, क्योंकि दिन में ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से इन गाड़ियों को आरसीडी रोड पर नहीं छोड़ा जाता। इसकी वजह यह है कि हादसात का ख़तरा बढ़ जाता है। वो बताते हैं कि एक रोज़ जब हम पंचगूर से निकले तो हमें पता चला कि सुबह के वक्त एक ज़म्बियात गाड़ी का किसी वीआईपी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट होते ही दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी थी और दोनों गाड़ियों के सवार जलकर ढांचा बन चुके थे। हम जानते थे कि ऐसे हादसात के बाद तेल की सप्लाई पर सख्ती बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि चेकिंग में मजीद सख्ती की जाती है और ड्राइवरों को तंग किया जाता है। वैसे तो हर गाड़ी चेक पोस्ट पर एक मखसूस रकम देती थी, तभी आगे बढ़ने की इजाज़त मिलती थी। लेकिन ऐसी सख्ती के दौरान पैसे लेने के बावजूद गाड़ियाँ पकड़ ली जाती, उनका तेल ज़ाय कर दिया जाता या ड्राइवरों को लॉकअप कर दिया जाता। बाज़ औक़ात तो गाड़ियाँ भी ज़ब्त कर ली जाती थी। इसीलिए ऐसे मौके पर अक्सर ड्राइवर इंतज़ार करते या किसी और ख़तरनाक रास्ते से निकलने की कोशिश करते। मगर ये सब जानते हुए भी हमने इंतज़ार नहीं किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। उस रात हम मामूल से कहीं ज़्यादा एहतियात के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि खदशा था कि कहीं रास्ते में लेवीज से सामना ना हो। ऐसी सूरत में हमारी मुश्किलात में इजाफा हो जाता था। वो बताते हैं कि उस वक़्त मेरा साथी गाड़ी चला रहा था और मैं साथ बैठा हुआ था। रास्ते में एक जगह थोड़ी देर के लिए हम रुके और फिर मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। हम बातें करते हुए जा रहे थे कि जाने कब तक ये सख्ती बरकरार रहे। अगर ज़्यादा देर तक सख्ती बरकरार रही तो गाड़ी के किस्त मुतासिर होंगे। इन्हीं बातों में गालिबन हम वाशुक के इलाके में दाखिल हुए। एक मोड़ पर 2 या 3 ज़म्बात गाड़ियाँ खड़ी थी।
ہمیں لگا شاید آگے سختی ہے، اس لیے یہ لوگ احتیاطاً رکے ہوئے ہیں۔ میں نے گاڑی روکی اور ایک ڈرائیور سے پوچھا، استاد کیا آگے سختی ہو رہی ہے؟ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا نہیں، اور پھر بتایا کہ موڑ کاٹتے ہوئے ایک زمباد گاڑی کھائی میں گر گئی تھی، اور گرتے ہی اس نے آگ پکڑ لی، گاڑی بالکل جل کر راکھ ہو چکی ہے، اس میں 2 بندے سوار تھے، اب ان کے باقیات جمع کیے جا رہے ہیں۔ کاشف کا بتانا ہے کہ ہم روز اس طرح کی خبریں سنتے تھے، دل پک چکا تھا، لیکن پھر بھی فطری بات ہے کہ اس طرح کی خبروں سے دل ہل کر رہ جاتا ہے۔ ہم بھی پریشان ہو گئے۔ پریشانی میں نے پوچھا کہ وہ لوگ کون تھے؟ اس نے بتایا کہ اب تو صرف ڈھانچے رہ گئے ہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کون ہیں۔ لیویز کی ایک گاڑی وہاں پہ کھڑی تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آگے سختی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن سنا ہے RCD کی طرف چیکنگ سخت ہے۔ ہم تھوڑی دیر وہاں رکے اور پھر دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہم خاموشی سے افسوس کرتے رہے اور اندازہ لگاتے رہے کہ وہ بدقسمت لوگ کون ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچنے لگتا کہ ہماری بھی کیا زندگی ہے، کمائی تو ڈنگ سے ہوتی نہیں اور خطرات الگ سے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر کبھی کسی حادثے میں ہماری جان چلی گئی تو شاید گھر والوں کو ہماری دیدار بھی نصیب نہ ہو۔ میں انہی خیالوں میں مگن تھا کہ واشک اور بیسیما کے درمیان پہنچ کر ہماری گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ میں زیادہ تجربہ کار نہیں تھا، اس لیے گاڑی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا۔ البتہ دوسرا ڈرائیور تجربہ کار تھا، اس نے بونٹ کھول کر دیکھا تو بتایا کہ گاڑی کا کرنٹ شارٹ ہو گیا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی مگر گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ہم ویرانے میں تھے اور شہر کافی دور تھا، چیکنگ کی وجہ سے روڈ بھی سنسان تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ایک زمباد گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی، پوچھا استاد کیا مسئلہ ہے؟ میں نے بتایا کہ گاڑی کی کرنٹ شارٹ ہے۔ اس نے کہا بیٹری کا مسئلہ ہوگا۔ وہ نیچے اترے، اس نے بیٹری چیک کی مگر گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ شاید مسئلہ بیٹری کا نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ تم گاڑی کے پاس رکو، میں شہر جا کر کوئی میکینک لے آتا ہوں۔ اسی دوران گاڑی والے نے بتایا کہ میرے پاس ایک میکینک کا نمبر ہے، نیٹ ورک آتے ہی ہم اسے کال کر لیں گے۔ اس طرح میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گیا اور وہاں سے نکلے۔ تقریباً 1 بجے کے قریب ہم شہر پہنچے۔ میں گاڑی سے اتر گیا اور میکینک کو کال کرنے لگا مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ شاید وہ اس وقت آرام کر رہا ہوگا۔ میں بازار کے ایک کونے میں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات بہت سرد تھی، میں نے خود کو چادر میں چھپایا ہوا تھا مگر سردی پھر بھی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں بازار کا چوکیدار آ گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میری طرف کی اور پوچھا کون ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں ڈرائیور ہوں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میکینک کے لیے آیا ہوں لیکن وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ اس سردی میں تو تم مر جاؤ گے۔ پھر وہ مجھے ایک جگہ لے گیا جہاں انہوں نے خود کو گرم کرنے کے لیے آگ جلا رکھی تھی۔ وہاں 2 لوگ اور بھی بیٹھے تھے۔ چوکیدار نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرو، صبح کے وقت میکینک کو دیکھ لینا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کو آل احوال کیا۔ وہ مقامی لوگ تھے، ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے دوست کے پاس اکثر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور گپے مارتے تھے۔ میں ان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کسی دوران کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ میں حیران ہوا، کس جگہ اور اتنی رات گئے، مجھے یہاں کون جانتا ہے، وہ بھی اس رات کو؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دیہاتوں کے بازاروں میں 10 بجے کے بعد کوئی نہیں ہوتا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں وہی بیٹھے بیٹھے پوچھا کون ہو تم؟ اس نے بتایا تمہاری گاڑی بن چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں اس کی طرف گیا جو اندھیرے میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ چادر میں چھپا ہوا تھا۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں پوچھ نہ سکا۔ وہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا پھر چلا گیا۔ میں بھی واپس آگ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون تھا اور کیا کہہ رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ پتہ نہیں کون تھا، بس یہ کہہ کر چلا گیا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بتایا۔ میں نے جواب دیا کہ میں پوچھنا تو چاہتا تھا مگر نہ پوچھ سکا۔ وہ کہنے لگے ڈرائیور تو اتنے سیدھے سادے نہیں ہوتے، تم سیدھے سادے ہو۔ اور پھر بولے چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ بازار بہت چھوٹا تھا، ہم نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ چوکیدار سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اب مایوس ہو کر واپس اپنی جگہ آ گئے۔ رات کے تقریباً 3 بجے مجھے ایک کال آئی۔ نمبر میرے پاس سیو نہیں تھا۔ میں نے سوچا میکینک کا کال ہوگا۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف میرا ڈرائیور تھا جو کافی گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا موبائل کہیں کھو گیا ہے، میں رازق کے نمبر سے کال کر رہا ہوں۔
رازق ہمارے علاقے کا رہنے والا تھا، وہ پرو باکس گاڑی میں تیل سپلائی کرتے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنی جگہ بتا دی، لیکن اسی دوران کال بند ہو گئی۔ میں نے اسے دوبارہ کال کی مگر اس نے کال اٹینڈ نہیں کیا۔ میں نے وہاں بیٹھے ان دونوں کو بتایا کہ گاڑی واقعی بن گئی ہے، میرا ڈرائیور مجھے لینے آ رہا ہے، اور میں نے یہ بات بھی کی کہ اچھا ہوا کہ گاڑی بن گئی، ورنہ یہاں سے میکینک لے جانا پھر اسے واپس لانا یہ بہت مشکل کام تھا۔ اور ساتھ میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا۔ مجھے لگا شاید لیویز یا ایف سی والے اسے تنگ کر رہے ہوں گے۔ کال کے آدھے گھنٹے بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ جب میں گاڑی میں بیٹھا تو دیکھا کہ ڈرائیور کے چہرے پر خراشیں تھی اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے لگا شاید فورس والوں نے اس پر تشدد کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا کسی چیک پوسٹ پر تم پر تشدد ہوا ہے؟ وہ بولا نہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیا کسی ڈرائیور سے لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے بولا نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر کیا بات ہے؟ وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس بات کا جواب نہیں دے سکا، خاموش ہو گیا۔ کاشف میر بتاتے ہیں کہ مجھے اس وقت یہ خیال نہیں آیا کہ اس سے پوچھوں کہ گاڑی کس طرح بنی، نہ یہ خیال آیا کہ اس سے گاڑی لے کر خود چلاؤں۔ وہ زخمی حالت میں ہی گاڑی چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بولا، استاد تم گاڑی چلاؤ، میں تک چکا ہوں۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، مگر میرے بار بار پوچھنے پر بھی وہ نہیں بتا رہا تھا کہ اس کے ساتھ اصل میں کیا ہوا تھا۔ راستے میں ہی اس کا گھر پڑتا تھا۔ اس نے کہا کہ استاد آج مجھے اپنے گھر جانے دو، کل یہاں سے مجھے اٹھا لینا۔ میں نے اسے وہاں اتارا اور خود گاڑی چلا کر 70 کلومیٹر دور اپنی منزل تک لے گیا۔ وہاں پہنچ کر تیل خالی کی۔ اس کے بعد 2 دن سخت چیکنگ کی وجہ سے گھر پر ہی رہا۔ تیسرے دن میں نکلا تو اسے کال کیا، وہ بولے میں تیار ہوں۔ ہم دوبارہ پنجگور کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں اس نے خود ہی اپنی کہانی بیان کرنا شروع کر دی۔ وہ بولے، استاد جب تم وہاں سے گئے تو سڑک بالکل سنسان تھی، مجھے بہت تکن اور سردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہارے واپس آنے تک کیوں نہ میں پاس کی پہاڑی پر جاؤں، ہو سکتا ہے وہاں موبائل کا سگنل کام کرے، میں گھر والوں سے بات بھی کروں اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا کر خود کو گرم بھی کروں۔ میں پہاڑی پر چڑھ گیا، وہاں سردی اور زیادہ تھی۔ میں سوکھی جاڑیاں جمع کرنے میں لگ گیا۔ اسی دوران اچانک مجھے ایک نیلی سی روشنی دکھائی دی۔ وہ کسی ٹارچ یا موٹر بائک کی لائٹ جیسی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید کوئی بائک والا ہو یا قریبی کوئی گھر ہو۔ میں اس روشنی کی طرف چل پڑا، مگر میں جتنا آگے بڑھتا جا رہا تھا وہ روشنی اتنی دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا نظر کے دھوکے سے وہ روشنی مجھے قریب لگ رہی تھی، اصل میں وہ بہت دور ہے۔ جب میں مایوس ہو کر واپس مڑ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی روشنی دوسری طرف سے نمودار ہو گئی۔ اب وہ ہلکی ہلکی حرکت بھی کر رہی تھی۔ اب میں گھبرا گیا۔ اسی دوران میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پہلی والی روشنی غائب ہو چکی تھی، وہاں صرف اندھیرا تھا۔ میں جلدی سے گاڑی کی طرف مڑا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کندھے پر بہت بھاری ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ وزن اتنا زیادہ تھا کہ میری سانسیں پھولنے لگی اور ہڈیوں میں کپ کپی دوڑ گئی۔ میں نے جھٹکے سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر ایسا لگا جیسے کوئی مجھے جکڑے ہوئے ہو۔ میں بڑی مشکل سے خود کو آگے دھکیل رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا، ارد گرد پتھر گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری چیز میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ وہ محسوس تو ہو رہا تھا، پتھر گرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی، مگر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پھر بھی میں ہمت کر کے بڑی مشکل سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میری سانسیں خوف سے پھول رہی تھی، جسم میں توانائی کم محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد اچانک مجھے اپنے جسم پر دباؤ کم محسوس ہونے لگا، جیسے وہ وزن آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہو۔ لیکن انہی لمحوں میں وہ روشنی تیزی سے میرے قریب آ کر رک گئی۔ میں اسے نظر انداز کر رہا تھا، مگر مجھے لگ رہا تھا اب وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ میری گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ چند قدم آگے جانے کے بعد وہ روشنی تیزی سے میرے آگے سے گزر کر پہاڑ کے آخری حصے میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس کے گزرتے ہی میرے بدن میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی جسے میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور چند لمحوں کے لیے وہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمت کر کے اٹھا تو مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ دوبارہ وہ روشنی میرے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ میں اتنا خوفزدہ تھا کہ ٹھیک سے قدم نہیں اٹھا پا رہا تھا، بس کسی نہ کسی طرح خود کو گھسیٹتا ہوا پہاڑ سے نیچے گاڑی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اچانک مجھے اپنی گاڑی کی طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گاڑی کا بونٹ زور زور سے پٹک رہا ہو۔ جیسے جیسے میں قریب پہنچا، مجھے ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ گاڑی کی اندرونی لائٹ جل اٹھی ہے، مگر پھر خیال آیا کہ کرنٹ تو غائب تھا، یہ کیسے ممکن ہے؟
میں جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر مجھے لگا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور بھی گاڑی میں بیٹھ گیا ہے۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ اب باہر بھی خوف کا عالم تھا اور گاڑی کے اندر بھی۔ میں اسی خوف کے عالم میں سوچنے لگا کہ اگر کوئی اور گاڑی آئی تو میں اپنی گاڑی یہیں چھوڑ دوں گا اور اس گاڑی میں بیٹھ کر یہاں سے دور نکل جاؤں گا۔ اس دوران عادتاً میں نے گاڑی کی چابی سوئچ میں گمائی جو پہلے ہی سے وہاں موجود تھی۔ میں نے یوں ہی چابی گمائی تو گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ گاڑی کے سٹارٹ ہونے پر خوش ہونے کے بجائے میں بری طرح گھبرا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اب ایسا کیا ہوا کہ گاڑی اچانک سٹارٹ ہو گئی؟ میں نے گاڑی کو گیئر میں ڈالا اور اس جگہ سے جلدی نکلنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے کسی غیبی طاقت نے میرے ہاتھ پر زور ڈالا۔ ایسا لگا جیسے کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر اسٹرنگ کو غلط سمت میں موڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی دوران گاڑی کے شیشے اچانک خود بخود کھلنے لگے اور گاڑی مسنگ کرنے لگی۔ پھر اس اندیکھی طاقت نے مجھے ایک سائیڈ سے اتنا زور کا دھکا دیا کہ دروازہ کھل گیا۔ اگر میرے ہاتھ اسٹرنگ پر نہ ہوتے تو میں باہر گر جاتا۔ اگر میں باہر گر جاتا تو گاڑی بھی الٹ کر خاکستر ہو جاتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس لمحے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی سایہ، نہ ہاتھ، نہ کسی قسم کی کوئی اور چیز۔ بس ایک احساس تھا یا وہ حرکتیں جو میں محسوس کر رہا تھا اور انہیں برداشت بھی کر رہا تھا۔ جب میں بہت زیادہ تنگ ہو گیا تو خوفزدہ سی آواز میں بولا، تم جو بھی ہو مجھے کیوں ستا رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اللہ کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ جب میں نے گھبراہٹ میں یہ الفاظ ادا کیے تو اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرے ہاتھوں پر اس کی گرفت کمزور پڑ رہی ہے۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ جو بھی بلا تھی وہ اب مکمل طور پر ہٹ چکا تھا۔ اس کے بعد میں کسی نہ کسی طرح تم تک پہنچ گیا۔ کاشف میر بتاتے ہیں کہ جب وہ دن کی روشنی میں مجھے یہ کہانی سنا رہے تھے تو مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سوچے اس رات اس نے وہ سب کیسے برداشت کیا ہوگا۔ میں نے پوچھا، تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمہارے چہرے اور بازوؤں پر جو زخم تھے وہ کس نے لگائے تھے؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے خود نہیں معلوم کہ وہ کس نے لگائے اور کیسے آئے، البتہ مجھے ایک لمحے کو محسوس ہوا تھا جیسے وہ روشنی ہلکا سا میرے چہرے کو چھو کر گزر گئی ہو۔ پھر وہ تھوڑا سا رکے اور سوچ کر بولنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ خوف کے مارے میں جاڑیوں میں گر گیا ہوں گا اور مجھے پتہ نہ چلا ہوگا، یا شاید اس غیبی طاقت نے یہ سب کیا ہوگا۔ اس کے بعد میں نے اس سے اگلا سوال کیا کہ تم نے کس کو مجھے بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، استاد مجھے تو رستے میں کوئی نظر ہی نہیں آیا، میں کس کو بھیج سکتا تھا؟ اس کا جواب سن کر میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے کہ آخر وہ کون تھا جو شہر کے اس ویراں بازار میں مجھے خبر دے کر اچانک غائب ہو گیا۔ کاشف بتاتے ہیں کہ یہ بات سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گاڑی کا ماحول یکدم بوجھل ہو گیا اور انہیں ایسا لگا جیسے وہ نامعلوم مخلوق شاید ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی سفر کر رہی ہو۔ کاشف کا کہنا ہے کہ میرے ڈرائیور کی اس خوفناک کہانی نے میرے دل میں ڈر بٹھا دیا ہے۔ اس رات جو کچھ اس کے ساتھ ہوا وہ ہماری سمجھ سے باہر تھا، اور کاشف نے اس ڈرائیور کے بارے میں بتایا کہ اس نے اب اپنی ایک ٹرک قسطوں پر خرید لی ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے اور ترقی کرتا رہے۔ دوستو، یہ تھی ایک ڈرائیور کی کہانی۔ اگر آپ کے یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ہمیں اپنی کہانی ای میل یا واٹس ایپ کے ذریعے ضرور بھیجیں۔ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم اپنے چینل کو مزید بہتر کیسے بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔